बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज़ मी नायाब अब्बासी। आज के पॉडकास्ट में हम आपको वेलकम करते हैं। आज हमारे प्रोग्राम में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो ना सिर्फ अपनी लीगल एक्सपर्टीज़ के हवाले से जाने जाते हैं, मशहूर हैं, बल्कि अपनी डेडिकेटेड लीडरशिप और रिफॉर्मिस्ट अप्रोच के हवाले से भी एक ख़ास अहमियत रखते हैं। मैं बात कर रही हूँ इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के रिसेंटली प्रेसिडेंट थे शकील अब्बासी साहब की। हम अपने पॉडकास्ट में वेलकम करते हैं शकील अब्बासी साहब को। अस्सलाम वालेकुम शकील साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। थैंक यू जी। मैं रबाब साहब आपका और आपकी पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मौका फराहम किया है, आज अपने स्टूडियो में बुलाया है और मुख्तलिफ इश्यूज़ पे बात करने का मौका दिया। बिल्कुल, थैंक यू सर। सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा, कैसे सिलसिला स्टार्ट हुआ, कैसे उसमें अमेंडमेंट्स हुई, कैसे प्रोग्रेस हुई, क्या क्या चीज़ें फेस की? मैं इस जो प्रोफेशन में इनफैक्ट 1995 में आया और मैं बतौर एडवोकेट मैंने 1995 में इनरोल हुआ और उसके बाद मैंने प्रैक्टिस शुरू की और 2011 में मैं हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी रहा। फिर उसके बाद 2020, 24, 25 में मैं डिस्ट्रिक्ट बार का प्रेसिडेंट रहा और इसके अलावा मैंने बतौर स्टैंडिंग काउंसिल फॉर पाकिस्तान भी अपनी जो खिदमात हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में परफॉर्म की। तो इस तरह ये सिलसिला जारी रहा और अब भी इंशाल्लाह ये जारी और सारी है और कोशिश यही है कि अपने इस प्रोफेशन में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। फिर इसके अलावा जो न्यू कमर्स हैं, हमारे जो जूनियर्स हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोफेशन में प्रमोट करें, उनकी जो स्किल है उसमें इजाफा करने की कोशिश करें। तो ये इंशाल्लाह सिलसिला जो है वो जारी और सारी। ठीक है, अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ अता करे। शकील साहब, क्वेश्चंस का आगाज़ करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे, सूबाई बार काउंसिल का क्या रोल होता है, क्या ड्यूटीज़ होती हैं, क्या उनकी परफॉर्मेंसेस होती हैं? सबसे पहले तो ये बताइएगा। रबाब साहब, जो सूबाई बार काउंसिल्स होती हैं उनका इनफैक्ट वो एक स्टैट्यूटरी बॉडीज़ होती हैं और इसके अलावा रेगुलेटरी बॉडी भी होती है। उनका बुनियादी रोल जो होता है वो रेगुलाइज करना, जो लीगल फ्रेटर्निटीज़ के लिए रूल्स मरतब करवाना, फिर उसके अलावा उनकी जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी के तौर पे काम करना, फिर उनके लिए डिसिप्लिनरी जो इश्यूज़ होते हैं उनको रिजॉल्व करना, फिर इसके अलावा जो लीगल फ्रेटर्निटी में जो स्टैंडर्ड ऑफ लॉ है उसको इन्हांस करना, ये सारी उनके फ़राइज़ मनसबी में शामिल होती हैं। और इस सिलसिले में जो बार काउंसिल्स होती हैं उनके इलेक्शन, एक तो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट बार होती हैं, फिर हाई कोर्ट बार होती हैं, इनके तो एनुअली जो है वो इलेक्शन होते हैं, जबकि बार काउंसिल्स जो हैं वो हर सूबे की बार काउंसिल होती है। इसी तरह इस्लामाबाद बार काउंसिल है और फिर हमारे जो आज़ाद कश्मीर बार काउंसिल है, गिलगित बल्तिस्तान की बार काउंसिल्स हैं, वो फिर उनके इलेक्शन जो हैं वो तकरीबन हर बार काउंसिल का अपना टेन्योर मुकर्रर है, लेकिन मोस्टली जो इलेक्शन है बार काउंसिल के वो 5 साल बाद होते हैं, जबकि डिस्ट्रिक्ट बार और हाई कोर्ट बार के हर साल जो है वो इलेक्शन होते हैं। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो इलेक्शन है वो भी हर साल होते हैं। सही सर, दूसरा क्वेश्चन आपसे कि आपके नज़दीक हमारे जो लॉ सिस्टम के अंदर जितनी भी रिफॉर्म्स हुई हैं, सबसे बेहतरीन जो रिफॉर्म है वो आपके नज़दीक कौन सी? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि वैसे तो बहुत सारी रिफॉर्म्स हुई हैं जब से आईन पाकिस्तान बना है, उसमें आज तक तकरीबन 26 के करीब जो है वो अमेंडमेंट हो चुकी हैं। जो अमेंडमेंट हुई हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो 8वीं तरमीम थी उसमें काफ़ी सारी जो हैं वो इस्लाहात की गई हैं। उसमें जो बहुत सारे जो आपके जो इख्तियारात थे वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं और जो डेमोक्रेसी है उसको स्ट्रेंथन किया गया है। और फिर इसके अलावा इस्लाहात तो होती रहती हैं। मैं ये समझता हूँ कि अब भी बहुत सारी इश्यूज़ पर इस्लाहात की ज़रूरत है और जो आप देखेंगे कि जो गरीब तबका होता है, जो पूर सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान है, उनके लिए तो इस वक्त भी अगर आप देखें तो कोई ऐसा कानून नहीं है जो उनको स्पीडी जो उनका जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व कर सके। तो ये एक ज़रूरी है। मैं ये समझता हूँ कि आज बहुत सारे केसेस जो हैं वो जल्दी भी स्पीड अप भी हो गए हैं, लेकिन ऐसी भी सूरत हाल है कि जब आप देखेंगे कि किसी
دادا نے کوئی کیس سول سوٹ اس نے فائل کیا ہے تو اس کے وہ ٹنیور سارا اس کا زندگی گزر گئی، اس کے بیٹے کی زندگی گزر گئی، آ کے پوتے کے جو ٹنیور شروع ہوا ہے یا اس کی ایج پہ آ کے وہ ڈیسیجن ہوئے. تو یہ جو ہے وہ اس سے انصاف کی راہ میں کوئک آرڈرز کی ضرورت ہے. جی وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی اصلاحات کی اب بھی ضرورت ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ایک ٹائم فریم ہونا چاہیے کہ جو کیسز ہیں وہ ڈیسائیڈ جلدی ہوں. پھر دوسرا یہ ہے کہ اسپیڈی ٹرائل ہونے چاہیے. اس کے لیے اگر کورٹس آپ کو نہیں بنانی پڑے، آپ کو ججز کی اپوائنٹمنٹ نہیں کرنی پڑے، یا پھر جو اس کا میکینزم جو ہے وہ کوئی ایسا بنانا چاہیے تاکہ جو کیسز ہیں وہ جلد از جلد. تو آپ کے نزدیک دیر آر سو مینی پرابلمس کہ جن کو ریزالو کرنے کی اشد ضرورت ہے. جی بہت ساری پرابلمس ہیں. آپ دیکھیں نا ہمارے ملک میں یہ ہے کہ اگر یہاں کسی بڑے کا کوئی کیس آتا ہے تو وہ بڑے اسپیڈلی ہر چیز اس کے ہوتی ہیں، اور وہ کورٹس جو ہیں وہ بھی چھٹی والے دن بھی کھل جاتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک منصفانہ نظام قائم ہونا چاہیے. جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، جو آرٹیکل 25 ہے، اس کے مطابق تو تمام جو شہری ہیں وہ برابر ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بڑے کے لیے رات یا چھٹی کے دن کورس کھل سکتی ہیں تو کسی عام شہری کے لیے کیوں نہیں کھل سکتی؟ ان کے لیے بھی کھلنی چاہیے. ٹھیک ہے. عام آدمی تک مفت اور منصفانہ عدل و انصاف کیسے اس کی رسائی ممکن ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیگل فرٹرنٹی ہے وہ اپنے طور پہ، میں بار کا پریزیڈنٹ تھا، میں نے ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی تھی کہ جو ہمارے ایسے لوگ ہیں جن کی کوئی جو سورس آف انکم نہیں ہے یا جن کے پاس اتنی ایکسیس نہیں ہے کہ وہ اپنی گریونسز جو ریزالو کریں، تو ہم نے ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی ہوئی تھی جو فری لیگل ایڈ کمیٹی کے نام سے وہ کام کر رہی تھی. لیکن اس میں بنیادی طور پہ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو منسٹری ہماری ہے، منسٹری آف لا اینڈ جسٹس جو ہے، ان کی حد تک ایک جو ہے وہ کمیٹی کانسٹیٹیوٹ ہونی چاہیے جو کہ فری لیگل ایڈ کمیٹی کے طور پہ کام کرے. جو لیگل جو لائرز ہمارے کیس ڈیفینڈ کریں ان کو وہ فی پے کریں، اور پھر جو عام جو لوگ ہیں ان کو کورٹ میں آنے تک آسانی ہو. اب بنیادی طور پہ جو عام جو شخص ہے اس کے اگر رائٹ انفرینچ بھی ہوتے ہیں تو وہ اس کی اتنی رسائی نہیں ہوتی وہ کورٹ میں آئے، کیونکہ کورٹ میں آنے کے لیے اسے فی پے کرنی پڑتی ہے، اور جو لیگل پروسیس ہیں وہ اسے کرنے پڑتے ہیں. پھر اسے یہاں آنے جانے میں بھی اسے ٹرانسپورٹیشن کی بھی ضرورت ہوگی. یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر ایک عام شخص تک انصاف کی رسائی ہونی چاہیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومتی لیول پہ ایسے سٹیپس اٹھانے چاہیے جس سے عام جو لوگ ہیں ان کو بھی انصاف فراہم ہو سکے. بالکل. ڈفرینٹ سیکٹرز کے اندر، ڈفرینٹ پروفیشنز کے اندر ڈفرینٹ قسم کے چیلنجز ہیں. پاکستان کو بہت سارے چیلنجز کا ایک وقت میں جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے. آپ کے خیال میں لا کے پروفیشن کو سب سے بڑا چیلنج اس وقت کیا ہے جو درپیش ہے؟ اب تو بنیادی طور پہ بہت سارے چیلنجز ہیں، لیکن جو میں یہ سمجھتا ہوں سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ ایک فرینڈلی ایٹماسفیئر جو ہے وہ ضروری ہے. جو ہمارے لیگل پروفیشن میں نئے جو ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں آتے ہیں ان کے لیے یہاں سروائیول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسا میکینزم بنایا جائے، حکومتی سطح پہ بنایا جائے، فرینڈلی انوائرمنٹ کریٹ کیا جائے، وہ کیا جائے. پھر اس کے علاوہ جو بڑے جو وکلاء صاحبان ہیں یا جو لا فارمز ہیں وہ کوئی ایسا میکینزم بنائیں جو نئے ہمارے نیو کمرز آئیں ان کو اپریسیشن بھی ملے، ان کو ساتھ فائنینشلی بھی اسسٹنس ملے، اور پھر اس کے علاوہ ان کو جو کام کی اپرچونٹی ہے وہ بھی ملے. اور یہ بھی کر سکتی ہیں، اور حکومتی سطح پہ بھی اس کا جو ہے وہ سدباب کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. شکیل صاحب بتائیے کہ آپ پچھلے 2 سال میں 1.5 سال میں کہہ لیتے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کے وکلا جو ہیں وہ اس طرح سے ایکٹیو نظر نہیں آئے، حالانکہ لا کے لیے لا اور آرڈر کی جو سچویشن ہوتی ہے اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں وکلا. جس طرح آپ نے یہ بھی کویشچن کیا ہے کہ گزشتہ 2-3 سالوں میں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیگل فرٹرنٹی جو ہے وہ انفیکٹ جب اس ملک میں آپ کے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ انفرینچ ہوتے ہیں یا اس ملک میں مارشل لا کی کیفیت ہوتی ہے، تو پھر ہمارے جو لیگل فرٹرنٹی ہے وہ بھرپور طریقے سے اس میں کردار بھی ادا کرتے ہیں اور اس میں پارٹیسپیشن بھی ہوتی ہے. اب چونکہ جس طرح بھی اگر سمجھا جائے اس وقت چونکہ ملک میں ڈیموکریسی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہماری لیگل فرٹرنٹی ہے جہاں
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی غیر آئینی کام ہو رہا ہے, یہ کوئی قانون کی وائلیشن ہو رہی ہے یا ایکسیس آف پاورز ہو رہی ہے. تو اب بھی جو ہماری لیگل فیٹرنٹی ہے وہ اس پہ جو ہے وہ ریزسٹ بھی کرتی ہے, اس پہ آواز بھی اٹھاتی ہے. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے ابھی ریسنٹلی جو 26th امینڈمنٹ جو ہے وہ جب پارلیمنٹ میں آئی, جب اس پہ ڈیبیٹ ہوئی اور جب اس کو پاس کرنے لگے, تو میں اس وقت بطور پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن تھا, تو ہم نے پورے پاکستان کے لیگل جو کمیونٹی تھی ان کا کنونشن کیا, اور اس وکلا کنونشن میں ہم نے کچھ ریزولوشن پاس کی, اور وہ ریزولوشن جو ہیں وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ گورنمنٹ نے منو عام جو ہماری 26th امینڈمنٹ میں بہت ساری اس میں شامل کی ہیں. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ جو وکلا ہیں وہ کوئی اس طرح کے ایکٹیو رول ادا نہیں کرتے, ایکٹیو رول ادا اسی طرح کرتے ہیں, لیکن چونکہ جو اگر یہاں ملک میں مارشل لا ہو تو ہم زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں, اگر ملک میں جمہوریت ہو ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس کو جمہوریت کو ڈی ریل نہ کیا جائے, لیکن جہاں بھی آئین کی خلاف ورزی ہوگی, جہاں بھی قانون کی وائلیشن ہوگی, وہاں جو لیگل فیٹرنٹی ہے وہ پہلے بھی کھڑے تھے اور اب بھی کھڑے ہیں. اوکے, اچھا شکیل صاحب بتائیے گا, پنجاب میں کیونکہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں بار کونسل کے, اس حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں, انتخابات کس طرح سے ہوں گے, اس کے حوالے سے بتائیے. نہ صرف پنجاب میں بار کونسل کے الیکشن ہو رہے ہیں بلکہ اسلام آباد بار کونسل کے بھی ہو رہے ہیں. ہر بار کونسل کے اپنا جو ہے ان کا ایئر مقرر ہوتا ہے جس میں وہ الیکشن کنڈکٹ کیے جاتے ہیں. اب چونکہ پنجاب بار کونسل کے بھی الیکشن ہو رہے ہیں, ہمارے اسلام آباد بار کونسل کے جو ہیں وہ نومبر میں ہمارے بھی ہوں گے. تو یہ الیکشن جو ہیں وہ میں نے جس طرح پہلے بتایا کہ ہر 5 سال بعد ہوتے ہیں. اب یہ ٹینیور چونکہ 5 سال کا کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے, تو اس میں نئے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ اپنا جو مینیفیسٹو ہے وہ لا رہے ہیں, نئے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ اس الیکشن کی تیاریاں کر رہے ہیں. اور اس بنیادی جو اس الیکشن پروسیس کے, چونکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ لیگل فیٹرنٹی جو ہے وہ سب سے زیادہ ڈیموکریٹک لوگ ہیں تو یہ ہیں, کیونکہ ہمارے جو الیکشن ہیں ہر سال ہوتے ہیں, اور خواہ وہ بارش ہو, آندھی ہو, خواہ کوئی برف باری ہو, ہمارے الیکشن جو ہیں وہ جاری ہو ساری رہتے ہیں. تو اسی سلسلے کی کنٹینیوٹی ہوتی ہے کہ جو بیسٹ پرفارمنس کرتے ہیں وہ دوبارہ بھی آتے ہیں, جو ہمارے نئے دوست جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں, اور الٹیمیٹلی پھر اس میں جو کامیاب ہوتے ہیں وہ اپنی لیگل فیٹرنٹی کے لیے کام کرتے ہیں. اور پھر وہ جو ایک کوارڈینیشن کا جو ایک برج کے طور پہ گورنمنٹس اور لیگل فیٹرنٹی پھر ان کے جو مسائل کے حوالے سے جو ہوتے ہیں وہ ان کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتی ہیں. پھر اس کے علاوہ جو ہماری لیگل فیٹرنٹی ہوتی ہے, جو ہمارے جو بار کونسلس کے ممبران ہیں ان کے لیے مختلف ورکشاپس کا کنڈکٹ کراتے ہیں, جو ہمارے نیو کمر آتے ہیں ان کے لیے جو مختلف ٹریننگ پروگرام کراتے ہیں. پھر اس کے علاوہ میں جب بار کا پریزیڈنٹ تھا تو میں نے یہ کوشش کی کہ ہماری بار کے صرف جو نیشنل لیول پہ صرف انٹریکشن نہ ہو, بلکہ میں نے بیرون ملک کے امبیسڈر جو ہیں وہ اپنے بار میں بلوائے, ان سے اسپیچز کروائی, ان کا انٹریکشن کروایا. تو یہ ایک پھر جو بار کونسلز ہوتی ہیں وہ ان کا انٹریکشن نہ صرف اپنے ملک کے اندر ہوتا ہے بلکہ وہ انٹرنیشنلی بھی ان کا ایک جو پاکستان کا امیج ہے اس کو بہتر کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ شکیل صاحب, آپ تشریف لے کے آئے. تھینک یو سو مچ ویورز, آپ نے آج کے پروگرام کو دیکھا. نیکسٹ ایپیسوڈ میں کسی اور شخصیت کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے. نایاب عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.